सैयदना अली कहते हैं कि एक दफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तेरा झगड़ा होगा एक दफा आयशा के साथ। हजरत अली ने कहा मैं बड़ा जालिम हूंगा या रसूल अल्लाह कि मैं आपकी बीवी के साथ झगड़ा करूंगा। आप फरमाया नहीं वो जालिम होगी। तो या रसूल अल्लाह मुझे क्या हुक्म देते हैं? फरमाया कि वो जब जुल्म करेगी तो तुम उसको वापस छोड़ आना जहां से वो आई। ये मेरा अगला कर्ज है इंजीनियर मिर्जा के सर पर कि आप दुनिया की किसी हदीस की किताब में, नंबर एक पहली बात तो ये रिवायत ज़ईफ, दुनिया की किसी हदीस की किताब में ये लफ्ज़ दिखा दो कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्मा आयशा को जालिमा कहा कि ये जालिमा होगी और जब वो जुल्म करेगी। ये अल्फाज मिर्जा साहब आप दिखाइए, इनके स्टूडेंट से कहता हूँ, शागिर्दों से कहता हूँ कि जाकर सवाल कीजिए, मिर्जा साहब से जाकर कहिए कि हदीस पे दिखाएं लफ्ज़ कहाँ है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्मा आयशा सिद्दीक़ा को जालिमा कहा। अगली बात, मिर्जा साहब ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये चला ना बाबे तशाई कोई नहीं, फिर यहाँ से चला और इसने कहा हज़रत हसन तशाई कोई नहीं। क्यों कि हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ पर बैत करके सुलह कर ली। और ये बुखारी की रिवायत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हाज़ा अपनी सय्यदुन लअल्लल्लाह अन युस्लिह बी बैनल फ़िअतैन अज़ीमतैन मिनल मुस्लिमीन कि अल्लाह ये मेरा बेटा हसन सैयद है, अल्लाह इसके जरिए से मुसलमानों के दो अजीम गिरोह में सुलह कराएंगे। बुक्स पे जारी है सहाबा के बुक्स में हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में इस शख्स ने जो अल्फाज कहे, ये सुनिएगा। फिर इसके बाद इससे अगला कदम भी मैं आपको सुनाता हूँ कि मिर्जा साहब की ज़बान कहाँ तक चली है, यहाँ बस नहीं हुई। हो जाए वो कैसे अमीर शाम को गारंटी दे सकते हैं जिसको अल्लाह का नबी भाई के जरिए बता दे कि ये जन्नत की तरफ लाने वाली बात है। तो हसन इब्न अली तो शाही कोई नहीं रसूलुल्लाह के मुकाबले में, तो हसन इब्न अली तो शाही कोई नहीं। तो इसने हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के गिरोह को जहन्नमी गिरोह कहा कि जहन्नम की तरफ बुलाने वाला गिरोह है। तो हसन इब्न अली तो शाही कोई नहीं, तो इसने इस हदीस के हज़रत अम्मार बिन यासिर तक़तुलु कफ़ियतुल बाग़िया यहाँ पर फिट की। और इसने हज़रत तलहा और ज़ुबैर अशरा मुबशरा के सहाबी हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, उनके बारे में कहा और अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बारे में कहा कि ये भी तक़तुलु कफ़ियतुल बाग़िया में आते हैं, बागी गिरोह हैं जहन्नम की तरफ बुलाने वाले। अगली बात, मिर्जा साहब बड़ा गुस्सा हुए थे कि भाई आप कल को ये भी कहोगे कि मिर्जा ये कहेगा कि अल्लाह जाए तक कोई है ही नहीं, नबी तशाई कोई नहीं। तो मिर्जा साहब ने कहा था झूठो अल्लाह की लानत हो तुम पर। लेकिन मिर्जा साहब रुकिए जरा, सब्र कीजिए, ये बात भी आपने कही है कि कोई पैगंबर कोई फरिश्ता शाही कोई नहीं। जरा वसालत पे ये वीडियो लगाकर दिखाइए कि अल्लाह के नबी के बारे में भी मिर्जा ने कहा कि नबी तशाई कोई नहीं। दिखाइए फिर कि जी इंजीनियर साहब कल को फिर आप ये भी कहेंगे कि अल्लाह के जैसा है ही कोई नहीं, तो नबी तशाई कोई नहीं, और झूठो तुम पे अल्लाह की लानत हो। भाई जब तौहीद बयान होगी तो गुस्ताखी तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी, तो गुस्ताखी तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी, तो गुस्ताखी तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी। क्योंकि तौहीद का मतलब ही है कि अल्लाह के सिवा कोई पैगंबर, कोई फरिश्ता, कोई बुजुर्ग, कोई बाबा, शाही कोई नहीं। ये मुफ्ती साहब ये शख्स कह रहा है कि तौहीद बयान होगी तो गुस्ताखी जरूरी है, सुभान अल्लाह। आपने मुफ्ती तारिक मसूद साहब को बुलाया था, आपने कोई शर्त नहीं रखी थी, आपने उनको दावत दी थी और कहा था कि मुफ्ती साहब तशरीफ ले आए और मैं आपके इंशाल्लाह हम तो यकीन करें आप एक एक लम्हा जो है ना शौक से गुजारेंगे कि कब मुफ्ती साहब यहाँ पे तशरीफ लाएं। मुझे लगता है कि मेरी करामत ही ये निकलेगी कि ये कभी भी जमीन आए, मुझे लगता है कि मेरी करामत ही ये निकलेगी कि ये कभी भी जमीन आए। अब मेरी ख्वाहिश है, बार बार मैं इनको रिक्वेस्ट करूंगा सर मुफ्ती साहब वेलकम, तशरीफ ले आए, हम रेडी हैं आपकी मेहमान नवाजी के लिए, आपको वेलकम करते हैं यहाँ पे, आप तशरीफ लाएं। अपना कैमरामैन भी बेशक ले आए और आप लाइव वीडियो चलाना चाहते हैं चलाएं, मुझे वैसे कोई उम्मीद नहीं है कि वो आए। दिल कर मैं एक बात करूं कि टाइम आपके पास क़यामत तक के लिए आप कभी भी इज्जत नहीं आएंगे, आपका कोई बड़ा इज्जत नहीं आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 5 अक्टूबर 2021 मैं इस वक्त जेलम में हूँ। आप जेलम का मशहूर चौक देख सकते हैं और मेरा ये जिंदगी में पहला सफर है जेलम का और इसका बुनियादी मकसद इंजीनियर अली मिर्जा साहब से बिलमुशाफा बातचीत है। जेलम आ चुका हूँ, इन अकायद पर जो 3 अकायद आपने हाईलाइट किए, इन 3 अकायद पर आपसे इंशाल्लाह मैं 1.5 घंटा बातचीत करूंगा और फिर इंशाल्लाह 1.5 घंटा हम आपके जो आपने जो कुरान और सुन्नत में तहरीफात की हैं और खास सहाबा किराम जिनमें हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सरफहरिस्त हैं, उन पे जो आपने इल्जामात लगाए हैं, तो इंशाल्लाह फिर हम 1.5 घंटा उन टॉपिक पर भी बात करेंगे। मैं 48 घंटे जेलम के अंदर बैठे इंतजार करूंगा इंजीनियर साहब के रिप्लाई का। 48 घंटे मुझे जेलम में आए हुए मुकम्मल हो चुके हैं, बल्कि इससे भी ज्यादा हुआ। दुनिया के सामने आपका तकब्बुर अल्लाह ने खाक में मिला दिया है, बड़ी अक्लमंदी का मुजाहरा किया अपने आपके ख्याल के मुताबिक कि आप बैठे नहीं, क्योंकि आपको पता था कि जो जिल्लत आपकी इस वक्त हुई है अगर आप बैठ जाते तो इससे ज्यादा आपने उसको होना था। इंजीनियर साहब, मुफ्ती साहब, ऐसा ना हो कि चौथी शादी जेलम में करें और फिर बार बार मुफ्ती साहब ना आना हो। ये मिर्जा साहब आपको एक दफा फिर से हमने याद दिला दिया कि आपने कहा था मुफ्ती साहब आए, हम रेडी हैं, अपना कैमरामैन भी लेकर आए और टाइम क़यामत तक है, तो टाइम क़यामत से वो पहले ही आ गए थे, इस वजह से आप छुप गए थे। अच्छा, उसमें ये शर्त नहीं थी कि फला की वीडियो बनवा कर लाए, मुफ्ती तबी साहब से वीडियो बनवा के लाए, लिखवा के लाए, ऐसी कोई शर्त नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद। मुफ्ती साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत ज़बरदस्त, मेरे ख्याल में मिर्ज़ा साहब की ताबूत का आखिरी कील था जो आपने उसकी ताबूत में ठोंक दिया। तो अब इसके बाद मज़ीद मिर्ज़ा साहब टैं तो करेंगे लेकिन कोई इल्मी जवाब मेरे ख्याल में इसका नहीं दे सकते। जो आज की हमारी लाइव स्ट्रीम है इसका मिर्ज़ा साहब, मैं उनके स्टूडेंट से कह रहा हूँ कि ये इल्मी सतह के ऊपर जवाब नहीं दे सकते, बिल्कुल नहीं दे सकते। और दूसरा ये कि आपने रुजू किया और मैं शुरू दिन से मेरा मौक़िफ़ था कि मिर्ज़ा इंजीनियर साहब ने कोई नया फ़िरका नहीं बनाया और ये बल्कि छोटू है, किसी के तहत काम कर रहा है। और इसको क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि मिर्ज़ा इंजीनियर साहब ने एक नया फ़िरका बनाया है और ये उसके बानी है, तो ये चौड़ा हो जाता है। तो ये कहता है कि ठीक है मैं अपने फ़िरके का बानी हूँ तो तुम भी अपने फ़िरके के बड़े ले आओ।
تو بھائی آپ چھوٹو ہو, آپ اپنی اوقات میں رہو, آپ جو ہے ہمارے صف اول کے بچے کے ساتھ بیٹھ کر صرف صرف ناو کے کچھ ایک سیغے حل کر دینا تو ہم آپ کے اس نعرے کو مان جائیں گے کہ آپ علمی کتابی ہیں. اور مفتی صاحب آپ نے بڑی اچھی بات کی, یہ بات میں نے مفتی طارق مسعود صاحب سے کہی تھی جب وہ اس کے ساتھ ڈیبیٹ کے لیے جا رہے تھے, اور مفتی طارق مسعود صاحب سے میں نے کہا تھا کہ آپ صرف اصول حدیث کی ایک کتاب اٹھائیں, بخاری مسلم اٹھائیں, اس کے سامنے جا کر رکھیں, اس کو کہیں صرف عبارت پڑھ دے. تو اس کی علمی لیاقت یہ ہے کہ یہ صف اول کے بچے کے ساتھ بھی بیٹھ جاتا نا. تو مفتی طارق مسعود صاحب سے اس وقت میں نے کہا تھا کہ بھائی آپ پیچھے ہو جائیں, آپ اس کو کہیں کہ ہمارے بچوں کے ساتھ بیٹھ جائیں, ان کے ساتھ گفتگو کر لیں, آپ کی اوقات تو یہ ہے. اور ایک بہت بڑی شخصیت ہیں مفتی صاحب, آپ جانتے ہوں گے, آپ پہچان گئے ہوں گے, وہ مجھے آج ہی کہہ رہے تھے کہ مفتی یاسر ندیم الواجی صاحب اتنے بڑے بندے ہو کر اس جیسے کو کیوں منہ لگا رہے ہیں. تو میں نے کہا کچھ وجوہات ہیں جس کی بنیاد پر اس کو تھوڑا سا جو ہے نا, کیونکہ ابھی ہم اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں کہ انجینئر مرزا صاحب کس کس کی تصویریں لگا کر فیم حاصل کر رہے ہیں, اور اپنے ویوز کے چکر میں یہ جو تصویریں لگاتے ہیں. اگر مفتی صاحب آپ بصالت آدم بھائی کو تھوڑا سا وہ لے لیں تو وہ ساتھ ساتھ ویڈیوز چلائیں گے, ان کے پاس ویڈیوز ہیں, وہ ساتھ میں اس کو کرتے جائیں گے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو مرزا انجینئر کارپوریشن, آپ نے رینڈ کارپوریشن کی بات کی ہے, تو یہ ایک ایجنڈے کے اوپر کام کر رہا ہے, اور وہ ایجنڈا کیا ہے؟ اسلام کے خلاف, مذہب کے خلاف, روایت کے خلاف. امام المحدثین ابو زرع رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کسی شخص کو دیکھو ینتقص احد من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ایک صحابی کی شان کو کم کر رہا ہے, گھٹا رہا ہے, فعلم انہ زندیق, تو سمجھ جاؤ وہ شخص زندیق ہے. تو اب امام المحدثین کے اس جملے کی روشنی میں مرزا انجینئر صاحب زندیق ہیں. کیوں؟ انہوں نے اس کی دلیل دی ہے کہ صحابہ وہ ہیں کہ جنہوں نے پورا دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر امت تک پہنچایا ہے, یہ گواہان نبوت ہیں. اب جو دین پر حملہ کرنا چاہتا ہے وہ گواہان نبوت پہ حملہ کرے گا, صحابہ پہ حملہ کرے گا. اب مرزا انجینئر صاحب چلے کہاں سے؟ آپ ان کا طریقہ واردات دیکھیے کہ مرزا انجینئر صاحب نے کہاں سے شروع کیا ہے. ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں, اہدنا الصراط المستقیم, یا اللہ میں سیدھے راستے پر چلا, صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کے راستے پر یا اللہ جن پہ تو نے انعام کیا ہے. اب منعم علی, جن پر اللہ نے انعام کیا, انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ تو اللہ نے قرآن میں بتایا اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. نبیین کا طبقہ, صحابہ کا طبقہ, شہداء کا طبقہ, صالحین اولیاء کا طبقہ. انجینئر صاحب نے کام نیچے طبقے سے شروع کیا, اولیاء, صلحاء, علماء, فقہا کو بابے بابے کہنا شروع کر دیا, ان سے نفرت ڈالنا شروع کر دی سادہ لوگوں کے دلوں کے اندر کہ مولوی تو ہیں ہی ایسے, انہوں نے دین تمہیں غلط دکھایا, انہوں نے اے گل کی تھی. اچھا, ان کی زبان اتنی زیادہ بازاری لینگویج ہے کہ میں نے اس دن, جس طرح کہ ابھی آپ نے کہا کہ بغیرتی کی موٹی چمڑی اگر نہیں پہنی ہوئی, تو اس جملے کے اوپر بھی ہمارے بڑے مفتی صاحب جانتے ہوں گے, انہوں نے مجھے تھوڑا سا پکڑا کہ آپ یہ بغیرت کا لفظ نہیں کہیں. تو ہمارے تو بڑے ہمیں تو یہاں تک بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جملہ نہیں کہنا, لیکن مرزا صاحب کی جو زبان اور لینگویج اگر آپ دیکھیے گا تو کوئی شریف آدمی اس طرح کی زبان استعمال نہیں کر سکتا. علامہ ابن سرین رحمۃ اللہ علیہ 70 صحابہ کے شاگرد ہیں, ان کے اوپر اس نے لعنت کی ہے. اور اسی طرح کمینے کا لفظ تو یہ عام بولتا رہتا, اور شیخ الحدیث کہتا ہے محلے میں یوں گھومتے ہیں جس طرح محلے کے کتے گھومتے ہیں. تو اس طرح کی اس کی لینگویج ہے. تو امام المحدثین ابو زرع رازی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے قول کی روشنی میں یہ شخص زندیق ٹھہرتا ہے. وہ اس لیے کہ نیچے کے طبقے سے شروع کیا, علماء فقہا سے, پھر چلتا چلتا صحابہ تک پہنچا, مشاجرات صحابہ کو اس نے چھیڑا. اس باب کے اندر اس نے گفتگو کی تو اس میں اس شخص نے غلط روایات پیش کی اور غلط انٹرپریٹیشنز پیش کی, اور اس کے بعد اس نے اپنی پسند کا مضمون کشید کر کے صحابہ کے اوپر تبرہ بازی کا بازار گرم کر دی. تو اب اس نے میرے پاس کراچی میں بندے بھیجے تھے, 15 بندے انجینئر مرزا کے میرے پاس آئے, سوالات لکھ کر ہے, مشاجرات صحابہ کے بارے میں تھے. میں نے ایک شرط رکھی تھی کہ ابھی انجینئر مرزا صاحب, جس طرح کے مفتی صاحب آپ نے کہا ہمیں دیکھ رہے ہیں, مرزا صاحب آپ سن رہے ہیں, اچھی طرح سن رہے ہیں آپ, کہ آپ نے بندے بھیجے اور میں نے شرط رکھی تھی ان کے ساتھ, ان اسٹوڈنٹس کے ساتھ, آپ کے جو شاگرد آئے تھے, کہ مرزا صاحب میرے سوالوں کے جواب کے بعد مرزا صاحب میرے ساتھ بیٹھیں گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. ان کے تمام سوالات کے جب میں نے جواب دے دیے تو اس کے بعد ایک ہفتے کے بعد انہوں نے مجھے بتایا کہ مرزا صاحب کہہ رہے آپ آئیں گے, ایک سوال کرنے کی اجازت ہوگی اور کیمرہ لے کر نہیں آئیں گے. تو میں نے مرزا صاحب سے کہا تھا کہ ٹھیک ہے آؤں گا, ایک سوال کروں گا, کیمرہ لے کر آؤں گا اور لائیو چلاؤں گا. تو مرزا صاحب اس کے اوپر تیار نہیں ہوئے.
تو مرزا انجینئر صاحب بھگوڑے ہیں، اور یہ ہم ابھی آپ کو دکھائیں گے کہ کس طرح سے اگر انہوں نے ابھی دوبارہ سے چیلنج دیا ہے. اور مرزا انجینئر کہہ رہا تھا بڑے مزے کی بات ہے کہ جو امریکہ کا مفتی بیٹھا ہے مجھے چھیڑ کے غلطی کر بیٹھا ہے. واہ مرزا صاحب کیا بات ہے کہ آپ کو چھیڑ کر ہم غلطی ہے. واقعی آپ جیسے جاہل کو چھیڑنا چاہیے نہیں تھا کہ آپ کی اوقات اور علمی لیول یہ ہے کہ آپ کسی کے سامنے بیٹھ کر صرف عربی عبارت پڑھ کے دے دیں. تو مرزا انجینئر چلا ہے صحابہ سے پھر اگلا قدم اس نے اٹھایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا ہے. یعنی پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیوں تک پہنچا ہے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر اس نے کہا کہ اما عائشہ ظالمہ، اور حدیث پہ جھوٹ بولا. اور اسی طرح ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں کہا کہ سفارش کی دل رکھنے کے لیے ابو سفیان کا، اور یہ غلط روایت پیش کر کے کہ اس کے بعد حضرت ام حبیبہ سے نکاح کر لیا. اور حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کہا کہ سفارشی منشی بھرتی کیا، نعوذ باللہ من ذالک. تو اس کے جملے یہاں سے چلتے چلتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے. اور پھر مرزا صاحب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات وحی سے نہیں ہوتی، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہا یہ اللہ کے نبی کے بارے میں نازل نہیں ہوئی. اور پھر مرزا صاحب نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجتہادی غلطیاں ہوئی ہیں. غلطی اور خطا میں فرق ہے مرزا صاحب، آپ کو یہ بھی نہیں پتا. پھر مرزا صاحب نے کہا کہ یہودی کہتے تھے کہ یہ کل کا چھوکرا ہمیں سکھائے گا، نعوذ باللہ من ذالک. پھر اس بات کا اس نے دفاع کیا ہے کہ چھوکرا کوئی برا لفظ نہیں ہے. پھر اہل حدیث کے ایک عالم ہیں، انہوں نے مرزا انجینئر کو کہہ دیا کہ مرزا انجینئر کل کا چھوکرا ہے. تو اس کو بڑا غصہ آیا اور اس نے پوری ایک ویڈیو بنائی کہ انہوں نے مجھے کل کا چھوکرا کہا اور یہ بازاری زبان ہے. اور یہی لفظ مرزا انجینئر نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیا. ہم نے کہا ہمیں دکھاؤ یہود نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کل کا چھوکرا کہا، تو یہ لفظ نہیں دکھا سکا. تو مرزا انجینئر صاحب کی جو ہمارا یہ سیگمنٹ ہے، آپ مفتی صاحب نے بھی آپ کو دکھایا کہ کہاں کہاں ڈنڈیاں لگائی ہیں. اب مرزا صاحب کے سامنے چند ایک میرے ادھار ہیں مرزا صاحب کے سر کے اوپر کہ آپ کے شاگرد بھی ہم سے آتے ہیں ذلیل ہوتے ہیں. عماد الاسلام میرے پاس آیا، اس نے مجھے کال کی، اس کی کال میں نے ریکارڈ کر کے سوشل میڈیا پہ جب ڈالی تو اس نے اپنے چینل سے کلپ بنانا شروع کر دیے. اور اس کلپ میں اس نے کہا کہ میرا مناظرہ چل رہا ہے مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب کے ساتھ، میرا مناظرہ چل رہا ہے مفتی طارق مسعود صاحب کے ساتھ، اور میرا مناظرہ چل رہا ہے مفتی ربیع اقبال فوزانی کے ساتھ. ہم تینوں کا نام لیا. تو مفتی صاحب نے مجھے میسج کیا کہ بھائی اس کو کہو کہ کون سے زمان مکان میں ہمارا مناظرہ چل رہا ہے بھائی. تو پھر میں نے اس کو میسج کیا کہ بھائی کون سے زمان مکان میں ہمارا مناظرہ ہوا ہے تیرے ساتھ، تو بھاگی ہے. جب میں نے عماد الاسلام سے کہا تھا کہ صحیح حدیث کی تعریف سنا دو مجھے، صحیح حدیث کی اس کو تعریف تک نہیں آئی. میں نے کہا آپ نے کہا اشرف علی رسول اللہ تمہارا کلمہ ہے، میں نے کہا یہ ثابت کر دو، آج میں تمہاری اکیڈمی میں آ کر بیٹھ جاؤں گا. تو اس سے بھی یہ بھاگا ہے. تو آج یہ کہہ رہا نا کہ آ کر ان عقائد کا جواب دو. مرزا صاحب ان عقائد کا جواب دینے مفتی طارق مسعود صاحب ہی آئے تھے. آپ نے کہا تھا نا وہ جو 3 عقائد آپ نے کہا تھا، ان عقائد کا جواب دینے تو آئے تھے، تو آپ تو خود میں گھس گئے. اور مرزا صاحب کے الفاظ ہیں کہ میری بیوی مجھے کہہ رہی تھی کہ بھائی وہ آیا ہوا ہے تو جا کے مناظرہ کر لے. تو مرزا صاحب پھر بھی باہر نہیں نکلے. تو مرزا صاحب آپ کی گھر کی عورتیں بھی آپ کو تانے دے رہی تھی، یہ آپ کی حیثیت ہے کہ یار جا کے مناظرہ ہی کر لے. تو آپ گھر میں چھپ کے بیٹھ گئے کہ نہیں بھائی میں باہر نہیں نکلتا. تو آپ کے اسٹوڈنٹس نے اس وقت شور مچانا شروع کر دیا کہ مرزا صاحب ہیں ہی نہیں جہلم میں، لیکن آپ نے ان کے منہ پہ بھی کالک لگا دی. اور میرے پاس ثبوت موجود ہے کہ آپ جہلم میں تھے اور وہیں موجود تھے. اور مرزا صاحب ایک اور بات، آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں، آپ کی کوئی تحقیق اپنی نہیں ہے. آپ کو جو مواد تیار کر کے دیا جاتا ہے نا، آپ آگے اس کو آ کے بیان کر دیتے ہیں. اس وجہ سے آپ کسی کے ساتھ بیٹھتے نہیں ہیں. جس دن آپ بیٹھ گئے کسی کے ساتھ، ایک دفعہ بیٹھ جائیں ہمارے ساتھ، لگ پتہ جائے گا کہ آپ کا کتنا علمی لیول ہے اور آپ کس طرح سے لوگوں کو، میں وہ جملے اپنی کہتا ہمارے بڑے بھی سن رہے ہیں تو جس کی وجہ سے نامناسب ہے. تو میں چند ایک چیزیں دکھانا چاہتا ہوں کہ مرزا صاحب کی سب سے پہلی ویڈیو جس میں مرزا صاحب خود اقرار کرتے ہیں کہ جو چیز سند کے بغیر ہوگی روایت، ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہم سند اگر کوئی روایت لے رہے ہیں تو اس کو سند کے ساتھ لیں. بغیر سند کے کوئی روایت لینا یہ بیڑا غرق کر کے رکھ دے گی. ذرا بصارت بھائی یہ ویڈیو چلائیے گا، دکھائیے گا، پھر ہم آگے اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں. جی ہاں حضرت، میں نے ویڈیو شیئر کی، اگر آپ اس کو پڑھ یہ جی 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 یہ والی ٹھیک میں ہے پلے کرتا ہوں اس کو. جی. یہ ایمان کا حصہ ہے کہ ضعیف حدیث کو، ضعیف الاسناد روایات، من گھڑت روایات کو نہ مانا جائے، ورنہ بیڑا غرق ہو جائے گا. میں مثالیں پہلے بتا چکا. یہ ایمان کا حصہ ہے کہ ضعیف حدیث کو، ضعیف الاسناد روایات، من گھڑت روایات کو نہ مانا جائے. تاریخی روایتیں جو ہیں ان کی اسناد کی تحقیق ہونی چاہیے.
یہ نہیں ہے کہ کوئی واقعہ بھی اپنے مطلب کا ملا جس میں کسی صحابی کی توہین آئی تو بیان کرنا شروع کر دیا. تو یہ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں, اور میرے پاس یہ ان کا پمفلیٹ ریسرچ پیپر 5B یہ موجود ہے, یہ بلیک اینڈ وائٹ ہے, اگر بصالت بھائی یہاں پر دکھانا چاہیں لوگوں کو دکھا دیں. اس کے ہر صفحے پر مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ فرقہ واریت کی لعنت اور مسلک پرستی کی نحوست سے بچ کر قرآن حکیم صحیح الاسناد احادیث اور اجماع امت کو حجت و دلیل بناتا ہوا تاریخ کی جھوٹی بے سند اور ضعیف الاسناد روایات سے محفوظ. بے سند جھوٹی روایات اور تاریخی روایات جو ضعیف ہیں وہ فرقہ واریت کی لعنت ہے. اب میں ثابت کروں گا کہ مرزا صاحب آپ اپنے ہی بقول فرقہ واریت کی لعنت میں ڈوب گئے, یا ان روایات کی آپ سندیں دکھائیں یا ان کو ٹھیک ثابت کریں, یا پھر آپ مانیں کہ آپ اپنے ہی بقول فرقہ واریت کی لعنت میں ڈوب گئے اور آپ فرقہ پرستی کے اندر مبتلا ہیں. تو اب انجینئر مرزا صاحب صلح حسن کی شرائط پیش کی تھی مرزا انجینئر صاحب نے, اور پھر اس نے جی ٹی وی پر پیش کر کے کہا تھا کہ میں نے قلعہ جو ہے نا الفاظ کہتے قلعہ ٹھونک دیا, اس طرح کے الفاظ تھے. تو مرزا صاحب آپ اس کی سند دکھائیے, ہمارا مطالبہ ہے آپ سے کہ جو صلح حسن کی شرائط بیان کر کے پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر آپ نے تبرہ بازی کا بازار گرم کیا تھا, ہمیں اس صلح حسن کی شرائط کی روایت کی سند دکھائیے. پہلا سوال, یہ قرض آپ کے سر پہ, ورنہ آپ مانیں کہ آپ جو ہے فرقہ واریت کی لعنت میں روایات کو نہ مانا گیا, ورنہ بیڑا غرق ہو جائے گا, میں مثالیں پہلے بتا چکا. تو آگے چلتے ہیں. مرزا انجینئر صاحب نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, یہ میں ویڈیوز ساری موجود ہیں, میں وقت کی قلت کی وجہ سے بصالت بھائی سے کہا کہ پھر آپ نہیں لگائیے گا. تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے کے اوپر تیر چلائے گئے, اور مرزا انجینئر نے کہا بنو امیہ نے چلوائے تھے. مرزا صاحب سب سے پہلے تو اس سند کو ثابت کیجئے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے کے اوپر تیر چلائے گئے. دوسرا میرا قرض آپ کے سر کے اوپر. تیسری چیز, خصائص علی کی روایت پیش کی, اور مرزا انجینئر نے کہا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا تھا علی تجھ پہ بھی یہ وقت آئے گا اور تو مجبور ہوگا. اور پھر اس نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کو مشرکین مکہ کے ساتھ, یعنی حضرت امیر معاویہ کو مشرکین مکہ کے ساتھ تشبیہ دیتے ہوئے کہا کہ گویا کہ حضرت علی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر, حضرت امیر معاویہ مشرکین مکہ کی طرح تھے. تو اس نے یہ بات کہی ہے. تو مرزا صاحب یہ جو آپ نے خصائص علی سے جو آپ نے روایت پیش کی ہے, اس کی سند اسی روایت کے نیچے لکھا ہوا ہے کہ یہ سند ضعیف ہے, یہ روایت ہی ضعیف ہے. تو آپ نے جو اپنے ریسرچ پیپر 5B کے پہلے صفحے پر جو آیت لکھی ہے کہ جو علم کو چھپاتے ہیں تو وہ اللہ کی لعنت کے مستحق ہیں, تو آپ اس آیت کے مصداق بنے کہ آپ اللہ کی لعنت کے مستحق بنے ہیں کہ آپ نے جو اصل علم تھا وہ نہیں دکھایا, وہ چھپا دیا آپ نے, اس کو بھی آپ دکھاتے. اگلی بات, محمد بن ابو بکر کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گدھے کی کھال میں بند کر کے آگ لگوائی تھی اور ان کو قتل کروایا تھا. بھئی اس سند کو آپ صحیح ثابت کر کے دکھائیں, جھوٹی من گڑت سند ہے. مرزا صاحب آپ کے سر کے اوپر یہ بھی قرض ہے ہمارا کہ اس کو آپ صحیح ثابت کر کے دکھائیں. اصل مقصد انجینئر مرزا کا یہ ہے کہ میں کسی طریقے سے صحابہ کی جو شخصیات ہیں ان کو مجروح کر دوں, پھر زبان درازی کرنا. پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں وہ ویڈیو بھی ہمارے پاس موجود ہے. کسی نے پوچھا کہ آپ رضی اللہ عنہ کیوں کہتے ہیں, کہتے ہیں ہمیں پتہ, ہم دل پہ پتھر رکھ کے کہتے ہیں. تو یہ شخص یہاں تک پہنچا ہے کہ دل پہ پتھر رکھ کے کہتا ہے ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں. اسی طرح مرزا انجینئر صاحب سے ایک اور سوال, بصالت بھائی آپ وہ ویڈیو چلائیے گا جس میں حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر اس نے الزام لگایا. جی ایک منٹ دیجیے. حضرت اسکرین پہ لائیے. کہ سیدنا علی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا جھگڑا ہوگا ایک دفعہ عائشہ کے ساتھ. حضرت علی نے کہا میں بڑا ظالم ہوں گا یا رسول اللہ کہ میں آپ کی بیوی کے ساتھ جھگڑا کروں گا. آپ فرمایا نہیں, وہ ظالم ہوگی اس میں. تو یا رسول اللہ مجھے کیا حکم دیتے ہیں؟ فرمایا کہ وہ جب ظلم کرے گی تو تم اس کو واپس چھوڑ آنا جہاں سے وہ آئی. یہ میرا اگلا قرض ہے انجینئر مرزا کے سر پر کہ آپ دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں, نمبر ایک پہلی بات تو یہ روایت ضعیف, دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں یہ لفظ دکھا دو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ کو ظالمہ کہا کہ یہ ظالمہ ہوگی اور جب وہ ظلم کرے گی. یہ الفاظ مرزا صاحب آپ دکھائیے. ان کے اسٹوڈنٹ سے کہتا ہوں, شاگردوں سے کہتا ہوں کہ جا کر سوال کیجئے, مرزا صاحب سے جا کر کہیے کہ حدیث پہ دکھائیں لفظ,
کہاں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ صدیقہ کو ظالمہ کہا؟ اگر نہیں کہا تو پھر من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ یہ جو مفتی ربیع صاحب گستاخیاں ہوتی ہیں پاکستان میں، ان پر کوئی قانون وانون نہیں ہے کیا؟ میں اس پہ بات کرتا ہوں، اس پہ قانون بنے ہوئے ہیں، لیکن مرزا صاحب کے اوپر 2 پرچے ہوئے ہیں، شامی علیہ ظہیر صاحب نے 2 پرچے 2 FIR اس کے اوپر کٹوائی ہیں، لیکن مرزا ایک رات بھی تھانے میں نہیں گئے۔ کیوں؟ کہ آپ والی بات ہے کہ پیچھے سے سیکولر طبقہ اس اتنا مضبوط کیا ہوا ہے کہ اس بندے کے اوپر کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا، اور مرزا صاحب نے دھمکیاں دی ہیں کہ میں مسنگ پرسن بنوا دوں گا۔ یہ دھمکی کون دے سکتا ہے؟ جس کے پیچھے کوئی پاور ہو۔ تو یہ کہہ رہا ہے میں آپ کو اٹھوا لوں گا، مسنگ پرسن بنوا دوں گا، اور ان کے شاگرد کیسر احمد راجہ بھائی بھی موجود ہیں، ان کو بھی دھمکیاں اور ہمیں بھی قتل کی دھمکیاں ان کی طرف سے آتی رہتی ہیں۔ یہاں پر ہم ان کے کمنٹس نہیں لگا رہے، مفتی صاحب نے تو مجھے بہت کہا، لیکن کسی وجہ سے ہم ان کے کمنٹس نہیں لگا رہے۔ تو مرزا صاحب ہمارے یہاں پر قانون ہے، لیکن اس کو عمل درآمد کرانے کے لیے بہت زور لگتا ہے۔ لیکن مرزا صاحب جیسا بندہ ہو اور جو سیکولرزم کو پروموٹ کر رہا ہو، جس کو بٹھایا اس لیے گیا ہو، ان کے محلے کے ایک شخص نے مجھے بتایا کہ مرزا صاحب جب نکلتے ہیں، یہ بتاتا ہے نا میں یہاں موٹر سائیکل پہ جاتا ہوں، تو 7 ڈالے اس کے آگے پیچھے ہوتے ہیں، سول کپڑوں میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس کی سیکورٹی کے ہوتے ہیں، اس کو لے کر جاتے ہیں، اور اس کا جو برف خانے میں پہلے بیٹھتا تھا، اس کو اٹھا کے کینٹ پہ شفٹ کرا ہے۔ تو یہ وہاں پوری ایک نگرانی میں چل رہا ہے، تو ہم یہاں زیادہ باتیں اس کے بارے میں نہیں کہتے۔ تو یہ ہمیں دکھائے مرزا صاحب کے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر یہ اس نے جھوٹ بولا اور اس کو منسوب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیا۔ اگلی بات، مرزا صاحب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چلا نا باب تشیع کوئی نہیں، پھر یہاں سے چلا اور اس نے کہا حضرت حسن تشیع کوئی نہیں۔ کیوں؟ کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے صلح کر لی، اور یہ بخاری کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ھذا ابنی سید لعل اللہ ان یصلح بی بین الفئتین عظیمتین من المسلمین، کہ اللہ، یہ میرا بیٹا حسن سید ہے، اللہ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کے 2 عظیم گروہوں میں صلح کرائیں گے۔ مرزا صاحب نے خوارج والا کام کیا کہ جب خوارج، حضرت علی نے تحکیم قبول کی تو خوارج نے حضرت علی کو بھی کافر کہہ دیا۔ اچھا، وہ ہمارے پاس ویڈیو بھی موجود ہے جس میں مرزا صاحب کہتے ہیں خوارج کا اسٹانس بالکل ٹھیک تھا۔ تو یہ اسٹانس تھا کہ انہوں نے حضرت علی کو، حضرت امیر معاویہ کو کافر کہا تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہاں پر مرزا نے بھی وہی کام کیا کہ حضرت حسن نے صلح کی تو اس نے کہا حسن تشیع کوئی نہیں۔ ذرا وہ ویڈیو بصالت بھی چلائیے گا، ہم ناظرین کو دکھا دیں، ان کے اسٹوڈنٹس کو، کہ آپ کے مرزا صاحب کی زبان کہاں تک جاری ہے، کس بغض پہ جاری ہے، صحابہ کے بغض میں، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس شخص نے جو الفاظ کہیں۔ یہ سنیے گا، پھر اس کے بعد اس سے اگلا قدم بھی میں آپ کو سناتا ہوں کہ مرزا صاحب کی زبان کہاں تک چلی ہے، یہاں بس نہیں ہوئی۔ بھی ہو جائے، وہ کیسے امیر شام کو گارنٹی دے سکتے ہیں جس کو اللہ کا نبی وحی کے ذریعے یہ بتا دے کہ یہ جہنم کی طرف لانے والی جماعت ہے؟ تو حسن ابن علی تو شیعی کوئی نہیں رسول اللہ کے مقابلے پہ، تو حسن ابن علی تو شیعی کوئی نہیں۔ تو اس نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے گروہ کو جہنمی گروہ کہا کہ یہ جہنم کی طرف بلانے والا گروہ ہے، تو حسن ابن علی تو شیعی کوئی نہیں۔ تو اس نے اس حدیث کے حضرت عمار بن یاسر تقتلوا کفیۃ الباغیہ یہاں پر فٹ کی، اور اس نے حضرت طلحہ و زبیر عشرہ مبشرہ کے صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے بارے میں کہا، اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہا کہ یہ بھی تقتلوا کفیۃ الباغیہ میں آتے ہیں، باغی گروہ ہیں، جہنم کی طرف بلانے والے ہیں۔ اچھا، جو گروہ جہنم کی طرف بلانے والا ہو تو کیا اس گروہ کو مارنا چاہیے یا پھر اس کے مارنے والا قاتل جہنمی ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان قاتل الزبیر فی النار، اور حضرت علی نے خود اس قاتل کو کہا تھا کہ تجھے خوشخبری ہو جہنم کی، تو نے زبیر کو شہید کیا ہے۔ تو یہ مرزا انجینئر صاحب تو عشرہ مبشرہ تک بھی نہیں رکے۔ اگلی بات، مرزا صاحب بڑا غصہ ہوئے تھے کہ بھئی آپ کل کو یہ بھی کہو گے کہ مرزا یہ کہے گا کہ اللہ جائے تک کوئی ہے ہی نہیں، کہ نبی تشیع کوئی نہیں۔ تو مرزا صاحب نے کہا تھا جھوٹو، اللہ کی لعنت ہو تم پر۔ لیکن مرزا صاحب رکیے، ذرا صبر کیجئے، یہ بات بھی آپ نے کہی ہے کہ کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، شیعی کوئی نہیں۔ ذرا بصالت پہ یہ ویڈیو لگا کر دکھائیے کہ اللہ کے نبی کے بارے میں بھی مرزا نے کہا کہ نبی تشیعی کوئی نہیں۔ ذرا دکھائیے پھر کہ جی انجینئر صاحب کل کو پھر آپ یہ بھی کہیں گے کہ اللہ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تو نبی تشیعی کوئی نہیں، اور جھوٹو تم پہ اللہ کی لعنت ہو۔ بھئی جب توحید بیان ہوگی تو گستاخی تو آٹومیٹکلی ہو جائے گی، کیونکہ توحید کا مطلب ہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی بزرگ، کوئی بابا، شاہی کوئی نہیں۔ یہ مفتی صاحب، یہ شخص کہہ رہا ہے جب توحید بیان ہوگی تو گستاخی آٹومیٹک، گستاخی ضروری ہے، سبحان ضروری اللہ ہے گستاخی۔ یعنی اللہ کی توحید بیان کرنے کے لیے نبی کی گستاخی کرنا ضروری ہے۔
اور صحابہ کی گستاخی بھی کرنا توحید بیان ہوگی تو گستاخی آٹومیٹکلی ہو جائے گی. تو یہ مرزا صاحب کا نظریہ ہے. تو مرزا صاحب آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی گستاخ ہیں اور آپ نے یہ بھی کہہ دیا کہ نبی تو شے ہی کوئی نہیں. تو ذرا ہم اپنے اگلے جو مین ہمارا ٹاپک ہے, بات میری لمبی نہ ہو جائے, بندہ باتیں بہت زیادہ تھی کیونکہ ٹائم بھی کافی ہو گیا. تو آپ نے جو مناظرے کی بھڑکیں ماری ہیں مرزا صاحب, آپ نے مناظرے کے جو چیلنجز دیے ہیں, ذرا آپ یہ دیکھیے, آپ جو شرطیں رکھتے ہیں نا ساتھ کہ آپ اپنے بڑوں سے لکھوا کر لے آؤ, آپ کی یہ شرطیں بھی آج ہم ساری کی ساری پانی میں ملا دیں گے. اور جو آپ نے مفتی طارق مسعود صاحب کو بلایا تھا, آپ نے کوئی شرط نہیں رکھی تھی, آپ نے ان کو دعوت دی تھی اور کہا تھا کہ مفتی صاحب تشریف لے آئیں اور میں آپ کے انتظار میں ہوں. اچھا اگلی بات, مرزا صاحب جو ہے نا ٹائم قیامت تک کی بات کرتے ہیں, اور یہ ہمیشہ ابلیس نے بات کی, شیطان نے, کہ مجھے ٹائم قیامت تک مل جائے. اور اصل میں مرزا صاحب کہنا یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ میں قیامت تک کے ٹائم کی بات کر رہا ہوں, آپ کل کو آ جاتے ہو, آپ تو پرسوں آ جاتے ہو, میں نے تو کہا تھا بھائی قیامت والے دن آنا, قیامت تک کے لیے مجھے ٹائم دو اگر میں زندہ رہا تو. یہ شیطان والی باتیں مرزا صاحب کرتے ہیں, اور یہ ٹائم قیامت تک کے, یہ اصل میں کہہ رہے ہوتے ہیں مجھے ٹائم قیامت تک کا دو. جب کوئی اس کے دروازے پر چلا جاتا ہے تو یہ چھپ جاتے ہیں. اصل میں انہوں نے کہا تھا ٹائم قیامت تک, مطلب قیامت تک نہیں آنا میرے گھر پہ, تو مجھے مہلت دی جائے قیامت تک کی. تو مرزا صاحب آپ کو میں یہ کلپ سناتا ہوں, آپ ذرا سنیے کہ آپ نے کیا کہا تھا مفتی طارق مسعود صاحب کو. ذرا یہ کلپ لگائیے گا بصالت بھائی, تاکہ ہم ان کو آئینہ دکھائیے, تاکہ اس کو یاد آ جائے. ابھی یہ دیکھ رہا ہے, لائیو دیکھ رہا ہے, ابھی اس کو یاد آئے گا کہ کیسی تیری ذلت ہوئی تھی, اور تیرے شاگردوں کے سامنے ایک دفعہ پھر تجھے اللہ جو ہے نا اس وقت ہم دکھانا چاہ رہے ہیں. انشاءاللہ ہم تو یقین کریں آپ ایک ایک لمحہ جو ہے نا شوق سے گزاریں گے کہ کب مفتی صاحب یہاں پہ تشریف لائیں. مجھے لگتا ہے کہ میری کرامت ہی یہ نکلے گی کہ یہ کبھی بھی ادھر نہیں آئے. مجھے لگتا ہے کہ میری کرامت ہی یہ نکلے گی کہ یہ کبھی بھی ادھر نہیں آئے. اب میری خواہش ہے, بار بار میں ان کو ریکویسٹ کروں گا, سر مفتی صاحب ویلکم, تشریف لے آئیں, ہم ریڈی ہیں آپ کی مہمان نوازی کے لیے. آپ کو ویلکم کرتے ہیں یہاں پہ, آپ تشریف لائیں. اپنا کیمرہ مین بھی بے شک لے آئیں آپ, اور آپ لائیو ویڈیو چلانا چاہتے ہیں چلائیں. مجھے ویسے کوئی امید نہیں ہے کہ وہ آئیں. دل کر رہا ہے میں ایک بات کروں کہ ٹائم آپ کے پاس قیامت تک کے لیے, آپ کبھی بھی ادھر نہیں آئیں گے, آپ کا کوئی بڑا ادھر نہیں آئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج 5 اکتوبر 2021 میں اس وقت جہلم میں ہوں. آپ جہلم کا مشہور چوک دیکھ سکتے ہیں, اور میرا یہ زندگی میں پہلا سفر ہے جہلم کا, اور اس کا بنیادی مقصد انجینئر علی مرزا صاحب سے بالمشافہ بات چیت ہے. جہلم آ چکا ہوں. ان عقائد پر, جو 3 عقائد آپ نے ہائی لائٹ کیے, ان 3 عقائد پر آپ سے انشاءاللہ میں 1.5 گھنٹہ بات چیت کروں گا, اور پھر انشاءاللہ 1.5 گھنٹہ ہم آپ نے جو قرآن و سنت میں تحریفات کی ہیں, اور خاص صحابہ کرام جن میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر فہرست ہیں, ان پہ جو آپ نے الزامات لگائے ہیں, تو انشاءاللہ پھر ہم 1.5 گھنٹہ ان ٹاپک پر بھی بات کریں گے. جنہیں میں 48 گھنٹے جہلم کے اندر بیٹھ کے انتظار کروں گا انجینئر صاحب کے رپلائی کا. 48 گھنٹے مجھے جہلم میں آئے ہوئے مکمل ہو چکے ہیں, بلکہ اس سے بھی زیادہ ہوا. دنیا کے سامنے آپ کا تکبر اللہ نے خاک میں ملا دیا ہے. بڑی عقل مندی کا مظاہرہ کیا اپنے آپ کے خیال کے مطابق کہ آپ بیٹھے نہیں, کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ جو ذلت آپ کی اس وقت ہوئی ہے, اگر آپ بیٹھ جاتے تو اس سے زیادہ آپ نے رسوا ہونا تھا. انجینئر صاحب, مفتی صاحب, ایسا نہ ہو کہ چوتھی شادی جہلم میں کریں اور پھر بار بار مفتی صاحب کا آنا ہو. تو یہ مرزا صاحب آپ کو ایک دفعہ پھر سے ہم نے یاد دلا دیا کہ آپ نے کہا تھا مفتی صاحب آئیں, ہم ریڈی ہیں, اپنا کیمرہ مین بھی لے کر آئیں, اور ٹائم قیامت تک ہے. تو ٹائم قیامت سے وہ پہلے ہی آ گئے تھے, اس وجہ سے آپ چھپ گئے تھے. اچھا اس میں یہ شرط نہیں تھی کہ فلاں کی ویڈیو بنوا کر لائیں, مفتی تقی صاحب سے ویڈیو بنوا کے لائیں, لکھوا کے لائیں, ایسی کوئی شرط نہیں تھی, بس آ کوئی جائے. شرط نہیں تھی. مفتی طارق مسعود صاحب کو اس سے دعوت دی تھی, اور طارق مسعود صاحب اور اس نے خود ہائی لائٹ کیے تھے کہ ان عقائد کے اوپر گفتگو ہوگی, تو ان عقائد پہ گفتگو کرنے کے لیے آئے تھے. میں نے مفتی طارق مسعود صاحب سے اس وقت کہا تھا, ہم کراچی میں اکٹھے ہی تھے, میں نے کہا مفتی صاحب آپ چھوڑیں, اس سے عقائد کے اوپر گفتگو نہ کریں, اس سے اس کے عقائد. مفتی طارق مسعود صاحب نے پھر بھی بڑا دل کیا, انہوں نے کہا ٹھیک ہے, نہیں میں اس کے ہی عقائد پہ ہی پہلے گفتگو کروں گا, پھر اگلا جو ہمارا ہوگا پھر ہم اس سے سوال کریں گے. اور پھر یہ مناظرے میں نہیں ہوتا کہ 48 گھنٹے کا ٹائم کسی کو دیا جائے, بندہ 2 گھنٹے کا ٹائم دے کے اپنی فتح کرا کے واپس آ جاتا ہے. تو وہاں جا کر 48 گھنٹے کا ٹائم دینا. پھر مرزا صاحب نے وہاں پر اپنے چینل سے یہ چلی خبر کہ اس کے پیچھے پولیس لگی ہوئی ہے اور وہ چھپتا پھر رہا ہے. ہم اس وقت رابطے میں تھے, مصعب عمیر صاحب سے بھی رابطے میں تھے, تو انہوں نے کہا ہم تو کہیں بھی نہیں, ہم تو چھپ رہے. تو ہم نے اس وقت سوشل میڈیا پہ چلایا, بھائی آپ ان کو رسپانس تو دو, آپ کا ایڈمن ان سے بات کر لے. تو مرزا صاحب آپ اس وقت بھی نہیں بیٹھے تھے, آپ کے شاگرد مرزا صاحب اسی ویڈیو میں کہا جو مفتی صاحب آپ کو جواب دیا ہے, کہتا ہوں کراچی والا مفتی نو ابھی تک لوگ کہتے ہیں کہ تو گیا کیوں تھا. بھائی اس کو نہیں کہہ رہے مرزا صاحب, آپ کو کہہ رہے ہیں. آپ پتہ نہیں کس طرح کے بندہ بے شرم ہونا انجینئر مرزا نام ہے. یہ بات اب میں کیسے برداشت کروں کہ ان کو کچھ نہ, جب انہوں نے دیکھا کہ یار میں بلاتا ہوں تو یہ تو آ جاتے ہیں, اب انہوں نے ایک شرط لگائی کہ نہیں مفتی تقی صاحب سے ویڈیو بنوا کے لاؤ. جی اب اس نے دیکھا کہ یہ تو کام خراب ہے, آ جائیں گے. اب میں ایسی شرط لگاؤں کہ بھائی آپ جو ہے لکھوا کر لیں.
تو لکھوانے کی جب اس سے بات کی تو ہشام الہی ظہیر صاحب اگر کہیں گے تو ہم ان کی آڈیو بھی ویڈیو بھی ان کو دکھا دیں گے, انہوں نے اس کو کہا تھا میں ساجد میر صاحب سے میں لکھوا لیتا ہوں. تو اگلے ہی ہفتے ان کا کلپ آیا, میرا رابطہ حسن علی نقوی کے ساتھ, تو میں نے کہا انہوں نے ساجد میر صاحب سے لکھوا لیا. تو انہوں نے اگلے ہفتے کلپ لگایا کہ لکھوانا کافی نہیں ہے, ویڈیو بنوائیں, ویڈیو ہونی چاہیے. ہشام الہی ظہیر صاحب اس پر بھی راضی ہو گئے تھے کہ میں ویڈیو بنوا لیتا ہوں, اس کو ہمارے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہو جائے, ہمارا ابو یحییٰ نور پوری نمائندہ ہوگا, ہم اس کے بارے میں لکھوا دیتے ہیں, یا آ کے آپ سے گفتگو کرے گا. تو اس نے کہا کہ ساجد میر خود بیٹھے, تیسری جگہ پہ آ گیا. اچھا یہ ادھر کی وضاحت کر دیں کہ ساجد میر صاحب, ہشام الہی ظہیر صاحب یہ اس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں؟ یہ اہل حدیث سے, اہل حدیث سے تعلق رکھتے ہیں, تاکہ یہ پتا چل جائے کہ یہاں جو دفاع ہو رہا ہے نا وہ مکمل اہل روایت کا ہو رہا ہے. جی جی. اگلی بات, اب مرزا صاحب آپ نے جو یہ ڈھونگ رچایا نا یہ بھی ختم ہو گیا. اب ہم آپ کو ثبوت بھی دکھاتے ہیں کہ آپ نے کہا تھا ویڈیو بنوا کر آؤ, تو ذرا ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ مفتی حنیف قریشی صاحب جب آپ کے پاس آئے تھے تو وہ ویڈیو بنوا کر آئے تھے. ذرا بصالت پہ یہ ویڈیو لگائیے گا اور حنیف قریشی صاحب کی بھی بات ان کو سنائیے گا, تاکہ ان کو یاد آ جائے کہ یہ آپ کے سارے جو ہیں یہ ساری کی ساری پوری ہو چکی ہیں اور آپ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں. شرط کے پیچھے چھپتے ہیں کہ فلاں بڑے بزرگ سے لکھوا کے لاؤ, ویڈیو بنا کے لاؤ. تو ہم نے ان کی یہ شرط جسے کہتے ہیں سود سمیت ہم نے پوری کر دی تھی, کیونکہ مرزا صاحب خود اپنی ویڈیو میں تسلیم کر چکے ہیں کہ قبلہ مفتی منیب الرحمان صاحب سے بھی ایک بڑی شخصیت اہل سنت و جماعت میں ہیں جن کا رتبہ عہدہ بڑا ہے, اور وہ ہیں حضور قبلہ پیر سید حسین الدین شاہ صاحب. اور وہ آپ سمجھ لیں اس وقت سب سے بڑا ان کا باب ہے. مفتی منیب صاحب تو ان کے بورڈ کے ہیڈ ہے نا, وہ اس بورڈ کا بھی سرپرست اعلیٰ ہے. تو مرزا صاحب کی طرف سے یہ شرط تھی کہ مسلک کے بڑے, یہ ہمیشہ کہتے تھے بڑوں کو نکالو, بڑوں کو آواز لگواؤ یا ان سے لکھوا کر لو. تو اب مفتی منیب الرحمان صاحب سے بھی جو بڑے تھے تو ہم نے ان سے مناظرے میں جانے سے قبل نہ صرف یہ کہ اجازت دی, دعا کروائی, بلکہ ویڈیو بنا کر ہم لے کر گئے کہ بھائی ہمیں اجازت ہے کہ ہم مرزا محمد علی جیلمی کے ساتھ مناظرہ کریں. حضور جیلم جا رہے ہیں مناظرے کے لیے مرزا محمد علی کے ساتھ, تو دعا بھی فرمائیں اور اجازت بھی تو مرزا صاحب کو پتا تھا کہ اب تو میں جناب ہاتھوں, پاؤں, ناک, کان اور گردن سمیت بالکل رکی میں آ گیا ہوں, اب مجھے کسی قسم کا کوئی جناب نکلنے کا چانس نہیں ہے. اور ظاہر ہے جب ہمارے سامنے بیٹھتے وہ پہلے ہی کہتے کہ جی شرط منیب الرحمان صاحب کی لاؤ, تو ہم ان کو دکھاتے کہ جناب یہ ان سے بھی بڑے بزرگوں کی یہ شرط ہے, اور یہ وہ بزرگ ہیں جن کے بارے میں منیب الرحمان صاحب بھی بارہ بتا چکے ہیں کہ یہ ہمارے بزرگ ہیں. تو اس وجہ سے مرزا محمد علی جیلمی صاحب بالکل نہ وہ سامنے آئے نہ انہوں نے ہمیں اوپر بلایا. تو جی مرزا صاحب آپ کی یہ شرطیں پوری کر لے آؤ, بڑوں سے لکھوا کر آ گئے. آپ نے کہا ویڈیو بنوا کر آؤ, تو ویڈیو بھی بن گئی, آپ کے سامنے آ گئی, لیکن نہ آئے تو آپ نہ آئے, اور قیامت نہیں آئی ابھی تک. اس وجہ سے آپ باہر نہیں آئے اپنے خود سے, اپنے ہی اکیڈمی میں اندر ہی چھپ کر بیٹھے رہے. تو مرزا انجینئر صاحب یہ ریلیونٹ ہو گیا کہ فلاں کی ویڈیو سب کچھ آ چکا, چاہے وہ سے آیا ہو, آ گیا, اس کو نہیں آنا ہے جی, اس کو نہیں آنا ہے. تو اب یہ بات کرنا ذرا ہمیں بھی شرم آ رہی تھی, ہنسی آ رہی تھی کہ مرزا صاحب ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ لکھوا کے لے آؤ اپنے بڑے سے. یا یہ باتیں بھول جاتے ہیں یا پھر اتنے بے شرم ہو چکے ہیں کہ ان کو شرم نہیں آتی. اور ان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں میں ان سے کہوں گا کہ آپ بھی شرم لیس ہو چکے ہیں, آپ کو بھی اب شرم نہیں آتی کہ آپ استاد کیسی باتیں کر رہے ہیں. آپ بھی ذرا ہنس لیا کریں کہ ہمارا استاد کیسے ہمیں الو بنا رہا ہے, ہمارا کدو کاٹ رہا ہے. تو آپ انجینئر مرزا صاحب, آپ کے سر پہ ہمارے آج کی سٹریم جو ہے یہ آپ کے تابوت کی آخری کیل ہوگی انشاءاللہ. اس سے مزید آپ بھڑکے ہی ماریں گے, شور پہنچائیں گے, وہی زبان استعمال کریں گے. مفتی نبی صاحب میں چاہوں گا کہ آپ یہ جو ہم پر الزام لگتا ہے سب پر, جو بھی اس کے بارے میں بات کرتا ہے کہ بھائی یہ میری وجہ سے ویوز حاصل کرتے ہیں, ذرا اس کی حقیقت بیان کر دیں بھائی, وہ بہت ضروری ہے. پھر میں مولانا عمران صاحب اور پھر قیصر بھائی کی طرف آؤں گا انشاءاللہ. جی جی بالکل. انجینئر مرزا صاحب, اچھا انہوں نے کہا کہ مفتی طارق مسعود کیوں آیا تھا, فیم لینے کے لیے, حالانکہ ان کی ویورشپ اس سے زیادہ ہے اور ان کے سبسکرائبرز ان سے زیادہ ہیں, یہ تو ان کے پاؤں میں بھی نہیں ہے. اچھا تو اب مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میرا نام لیا اس نے اور ویوز کے لیے لیا. تو بھائی انجینئر مرزا صاحب آپ کی ڈیڈ باڈی ہے, آپ مارکیٹ میں مر چکے ہیں, آپ کو کوئی سنتا نہیں ہے. آپ اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے مارکیٹ میں کسی نہ کسی کی تصویر لگا کر اور کسی نہ کسی کے اوپر اس طرح کی گفتگو کر کے آپ اپنے آپ کو زندہ رکھتے ہیں. ذرا بصالت بھائی یہ شیئر کیجئے گا کہ مرزا انجینئر صاحب
जिस अपनी वीडियो पर किसी की तस्वीर नहीं लगाई हुई उसके व्यूज कितने हैं, और जहां जहां इसने तस्वीर लगाई हुई है तो वहां इसके व्यूज कितने हैं। और मुफ्ती यासिर नदीम अलवाजी साहब की जहां इससे तस्वीर लगाई है, ये परसों की है कि परसों भी 2 लाख 2.5 लाख क्रॉस कर चुकी थी सिर्फ मुफ्ती यासिर नदीम अलवाजी साहब की तस्वीर की वजह से। तो मिर्जा साहब आपने व्यूज तो हमारी तस्वीर के में लिए हैं। ये देखिए कुरान आसान तर्जमा और तफसीर, इस पे कितने व्यूज हैं? 10K। 18,000, एक में 15,000, एक में 18,000 है। एक में 18,000। तो ये है मिर्जा साहब आपकी अपनी मैं वीडियो बता के दूं व्यूज। कि हमारा जो रूटीन लाइव होता है हर हफ्ते, तो उसमें ऑन एन एवरेज 50 से 60,000 व्यूज होते हैं। तो और उसमें किसी की तस्वीर नहीं लगाते हैं, किसी की तस्वीर नहीं होती है जी। अगला सर, दिखा दें। ये पहले किए 10 दिन पहले किए। अच्छा, अब आगे देखिए कि यहाँ जिस तरह तस्वीर लगाई हुई है तो ये कहाँ गई हुई है? 231K। अब यहाँ पर इसने जो तस्वीर लगाई है इसकी वजह से, अब आगे कीजिएगा। हनीफ कुरैशिया। अब यहाँ इसने तस्वीर नहीं लगाई हुई, पब्लिक क्वेश्चन यहाँ कीजिएगा, बसालत भाई पीछे पीछे कीजिएगा। हाँ, ये यहाँ तस्वीर नहीं लगाई हुई तो यहाँ पर 52K, यहाँ पर तस्वीर नहीं है तो 52K आ गया। अब जहाँ जहाँ तस्वीर है, यहाँ शाम की इसने तस्वीर लगाई तो यहाँ पर लाख से क्रॉस कर गई, 5 लाख से क्रॉस कर गई। तो यहाँ मुफ्ती मुनीबुर रहमान, अच्छा मुफ्ती इसने खुद कहा कि ना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब मेरा नाम लेते हैं, ना मुफ्ती मुनीबुर रहमान मेरा नाम लेते हैं। तो मिर्जा साहब जब ये बड़े हजरत आपका नाम तक नहीं लेते तो आप इनकी तस्वीरें क्यों लगाते हो? आप इनके नाम क्यों लेते हो बार बार? मुफ्ती तकी उस्मानी साहब तो मुझे तो यूं लगता है आपको जानते ही नहीं होंगे कि है कौन। और एक जगह मैं गया हुआ था तो वहाँ मैंने बात की कि मैं इंजीनियर मिर्जा पे, उन्होंने कहा वो कौन है? बहुत बड़े आलिम थे। तो मिर्जा को तो अक्सर जानते ही नहीं है, ये अपने जाम में समझते हैं कि मैं बहुत बड़ी शख्सियत हूँ। तो मिर्जा साहब आप हमारी तस्वीरें लगाकर हमारे बड़ों की ये तस्वीर भी सामने आ जाए ना मुफ्ती साहब, ताकि मुकदमा कायम हो जाए कि मुफ्ती यासिर नदीम अलवाजी साहब की तस्वीर के साथ भी ये इन्होंने तकरीबन 2.25 लाख व्यूज, 2.5 लाख से क्रॉस कर गई थी सिर्फ मुफ्ती साहब की तस्वीर लगाने से। मिर्जा साहब आपने व्यूज लिए हैं, तो मिर्जा साहब आप मुफ्ती साहब को न कहिए आपकी व्यूज नहीं आ रहे थे, तो आपने मुफ्ती यासिर नदीम अलवाजी साहब की तस्वीर लगाकर व्यूज हासिल किए। तो सारा चक्कर आप मार्केट से डेड बॉडी आपकी लेकर घूम रहे, कौन आपको सुनेगा? तो आप इस तरह की गुफ्तगू करके कभी सहाबा पे तवर्रा, कभी किसी पे, कभी किसी पर। और दूसरा ये कि जब आप दिखाते हो ना कि इन अकायद का जवाब दो, वो तो मकतबा बरेलवी हजरात ने किए हैं एतराज़, तो आपके एतराज़ नहीं है, वो तो उनके हैं। तो आप किसी के एतराज़ उठा के दिखा रहे हो? भाई आप अपनी बात करो। हमारे सवाल थे मिर्जा साहब के इसका जी, देख रहे हैं तो हमें